बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहादीस मुबारका की कुतुब में और फ़िक़्ह की कुतुब में हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक चैप्टर होता है रफ़उल यदैन या तर्क रफ़ यदैन। इसका मतलब क्या होता है? अरबी में रफ़ा कहते हैं बुलंद करने को, और यदैन का मतलब होता है दो हाथ। तो रफ़ा यदैन का मतलब होगा दोनों हाथों को बुलंद करना। अब हम अहादीस मुबारका में देखते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो नमाज का तरीका सहाबा किराम ने बयान किया, जिस सहाबी ने जो देखा उसको बयान किया। तो मुख्तलिफ़ अहादीस को देखते हैं तो कुछ अहादीस हमें ऐसी मिलती हैं जिनमें रफ़ा यदैन का ज़िक्र है, और कुछ अहादीस ऐसी भी हैं कि जिनमें रफ़ा यदैन की मुमानत है। अब इन तमाम तर अहादीस को देख कर उम्मत के मुज्तहिदीन ने, फ़ुक़हा ने एक फ़ैसला किया है। उम्मत के जो चार बड़े इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इन चारों हज़रात ने इन अहादीस में गौर व खौज़ किया और अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर शरई दलाइल को सामने रखते हुए, तमाम तर अहादीस और रिवायात को सामने रखते हुए रफ़ा यदैन के करने न करने के हवाले से एक फ़ैसला सादिर किया है। अब जो इन चारों इमामों को फॉलो करते हैं तो वो इनकी तकलीद में, इन पर एतमाद करते हुए, इनकी तहकीक पर एतमाद करते हुए अमल करते हैं। तो अब रफ़ा यदैन का क्या मामला है? कई अहादीस ऐसी हैं जिनमें तो ये भी बयान किया गया कि हर तकबीर में हर रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होते हुए रफ़ा यदैन का ज़िक्र है। कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनमें सजदे में जाते हुए और सजदे से वापस आते हुए भी रफ़ा यदैन का ज़िक्र है। कुछ अहादीस वो हैं जिनमें रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद रफ़ा यदैन का ज़िक्र है। मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ सहाबा किराम ने मुख्तलिफ़ अहवाल ज़िक्र किए हैं। तो अब एक बंदे मोमिन को क्या करना चाहिए? रफ़ा यदैन का मामला हो या दीन का कोई और मामला हो, उसूल ये होता है कि किसी भी मामले में जब हमने फ़ैसला करना है तो हमने उस हवाले से तमाम दलाइल को देखना है। कुरान मजीद में बयान करदा आयात को समझने का मामला हो या नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस को समझने का मामला हो, उसूल यही होता है। मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन यही करते हैं कि वो किसी भी मामले में आने वाली अहादीस और आयात को पेश नज़र रख कर मजमूई तौर पर एक फ़ैसला ज़िक्र करते हैं। तो अब ये रविश बड़ी ख़तरनाक होती है कि ज़ख़ीरा अहादीस में से एक हदीस को देख लिया जाए और उस पर इस अंदाज़ में अमल किया जाए कि उसके मुकाबले में जो अमल है उसको गलत कहा जाए, उसको खिलाफ़ सुन्नत कहा जाए। क्योंकि ऐन मुमकिन है जिस हदीस को हमने इख्तियार किया है वो मनसूख हो, वो किसी ख़ास वक्त के लिए हो, किसी ख़ास शख्स के लिए हो, और उसके बरखिलाफ़ दूसरा हुक्म मौजूद हो। तो किसी एक हदीस को देखकर, किसी एक आयत को देखकर मौक़िफ़ नहीं अपनाया जाता है, अक़ीदा नहीं बनाया जाता और फ़ैसला नहीं किया जाता। तो अब हम देखते हैं कि उम्मत के इन चार आइम्मा में से दो बड़े इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक रफ़ा यदैन का अमल मनसूख है, और इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और इनके अलावा कई और मुहद्दिसीन फ़ुक़हा का मौक़िफ़ यह है कि रफ़ा यदैन मनसूख नहीं हुआ। तो अब जिस इमाम की जो तक़लीद करता है वो उसके मुताबिक अमल करता है, और अपने इमाम की तक़लीद करने के एतबार से सब मुसलमानों का अमल दुरुस्त है। किसी दूसरे मुसलमान को गलत नहीं कहा जा सकता। किसी दूसरे मुसलमान को जो कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तक़लीद में रफ़ा यदैन कर रहा है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो खिलाफ़ सुन्नत कर रहा है या नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े की मुखालफत कर रहा है। हाँ, वो शख्स जो तक़लीद ही का मुनकिर है, आइम्मा मुज्तहिदीन की तक़लीद करने को माज़अल्लाह शिर्क कहता है, गुमराही कहता है, नाजायज़ कहता है, और वो ये समझता है कि कुरान और हदीस से मसाइल समझने, अख़ज़ करने के एतबार से मैं मुस्तकिल हूँ, मुझे जो समझ में आएगा मैं उस पर अमल करूँगा। तो वो एक गैर मुक़ल्लिद होकर तक़लीद का इनकार करके किसी अमल को अपनाना, उसका हुक्म जुदा है। लेकिन एक मुक़ल्लिद है, किसी बड़े मुज्तहिद को फॉलो कर रहा है, कोई हम्बली है, शाफ़ई है, वो अगर रफ़ा यदैन कर रहा है तो उसको हरगिज़ बुरा नहीं कहा जाएगा, ना उसके इस अमल को खिलाफ़ सुन्नत कहा जाएगा। लेकिन चूँकि हम देखते हैं मुसलमानों में गालिब अक्सरियत, दुनिया में पाए जाने वाले मुसलमानों की गालिब अक्सरियत जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फॉलो करती है। यानी एक अंदाज़े के मुताबिक मुसलमानों का 70% हिस्सा इमाम आज़म की तक़लीद करने वाला है, और फिर दूसरे इमाम हज़रत इमाम मालिक हैं। तो मालिकियों में भी लाखों करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं। तो यूँ देखते हैं कि ज़मीन पर मौजूद मुसलमानों की एक अक्सरियत इमाम आज़म के फ़ॉलोवर हों या इमाम मालिक के फ़ॉलोवर हों, वो रफ़ा यदैन के अमल को मनसूख समझते हैं। अब ये नासिख मनसूख का मामला क्या है, ये एक लंबी तफसील होती है। कुरान मजीद की आयात में भी नासिख मनसूख का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, और अहादीस मुबारका में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। तमाम तर अहादीस का खुलासा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई ज़माना में नमाज के अंदर रफ़ा यदैन फरमाया,
اور جن احادیث میں ذکر کیا گیا تو وہ ابتدائے اسلام اور ابتدائے زمانہ کی بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع یدین کرنا ثابت ہے، لیکن بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واضح ارشاد کے ذریعے اپنے صحابہ کرام کو رفع یدین سے منع فرما دیا، یعنی کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور دیگر مقامات پر تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو رفع یدین تھا اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منسوخ فرما دیا۔ تو اب ان دونوں طرح کی احادیث کو اس انداز میں جمع کیا جائے گا کہ جن احادیث میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ منسوخ ہیں، اور جن احادیث مبارکہ میں رفع یدین کی ممانعت کا ذکر ہے وہ ہیں ناسخ، یعنی بعد میں آنے والی حدیثوں نے پہلے والے عمل کو منسوخ کر دیا۔ اب بعض لوگ اس حوالے سے بڑی ضد بھی کرتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اور سند اس کی صحیح ہے، یعنی بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ سند کے اعتبار سے جو حدیث صحیح ہوگی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا اور اس کے مقابلے میں جو حدیث آ رہی ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ ایک جدا معاملہ ہے حدیث کی سند کے صحیح، حسن یا ضعیف ہونے کا اور عمل ہونے نہ ہونے کا۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں رفع یدین سے متعلق احادیث کے تحت جب تحقیق فرمائی تو آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ذکر کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رفع یدین سے متعلق بخاری شریف میں یا کسی اور حدیث کی کتاب میں اگر کوئی حدیث آ رہی ہے جس کے ظاہر سے ایسا لگ رہا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے لیکن در حقیقت وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو اب وہ حدیث جو منسوخ ہو چکی ہے سند کے اعتبار سے اگرچہ صحیح ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں ہوتا، اگر سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے لیکن اس کے مقابلے میں دوسری صحیح حدیث نے آ کے اس حدیث کو منسوخ کر دیا، اس کے عمل کو روک دیا، تو اب ہم صرف حدیث کی سند کی صحت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث ہے یا نہیں۔ تو رفع یدین سے متعلق اگر سند کے اعتبار سے صحیح حدیث بھی آتی ہے تو اس کے مقابلے میں متعدد ایسی احادیث ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں، حدیث کی ان 6 مستند معتبر کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں واضح طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کرنے کی صحابہ کو ممانعت فرمائی ہے۔ تو اب جواب یہی ہے کہ جہاں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے جن احادیث میں اگرچہ سند کے اعتبار سے صحیح ہوں، ہم یہ تو مانیں گے کہ یہ دین ہے، یہ تو مانیں گے کہ یہ سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، یہ بھی مانیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع یدین کرنا ثابت ہے، لیکن یہ بھی ماننا ہم پر لازم ہے کہ اس عمل کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو منسوخ فرما دیا۔ وہ احادیث ایسی ہیں جو معمول بہا ہیں، جن پر عمل کرنا ہے، وہ ناسخ ہیں، یہ منسوخ ہیں۔ تو اس بحث کو اگر ہم سمجھ لیں، اس تفصیل کو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، صرف نماز ہی کا معاملہ نہیں، کئی ایسے معاملات ہیں، دین کے کئی ایسے معاملات ہیں جن میں ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ موجود ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہے، وہ کلام الہی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن کی دیگر آیات نے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نے اس قرآن مجید کی آیت میں بیان کردہ حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی گویا کہ اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اب یہ جو حکم بیان کیا گیا تھا اس پر عمل کرنے کی مدت مکمل ہو گئی، اب عمل اس پر نہیں ہوگا بلکہ ناسخ پر ہوگا۔ تو قرآن مجید میں بھی ایسی آیات ہیں، تو اب قرآن مجید کی کسی منسوخ آیت کو لے کر کوئی ضد کرے کہ میں اس پر عمل کروں گا اس لیے کہ یہ قرآن میں آئی ہے، تو یہ اس کی نادانی ہوگی اور علم دین سے ناآشنائی ہوگی۔ اس کو کہا جائے گا کہ اگرچہ یہ قرآن ہے، یہ درست ہے، اس کے دین ہونے میں کوئی شک نہیں، کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن عمل اب اس پر نہیں کیا جائے گا بلکہ ناسخ پر کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو پچھلے ادیان ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دیگر نبیوں پر جو شریعتیں آئیں، جو آسمانی کتابیں، صحائف نازل کیے گئے، وہ بالکل برحق تھے، کلام الہی تھے، لیکن جب قرآن مجید برہان رشید نازل ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے اور قرآن کے نزول سے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے منسوخ ہو گئے۔ وہاں بھی منسوخ ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اس بات کا تو اعتقاد رکھیں گے کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ برحق تھا، ہاں بعد میں یہود و نصارا نے جو اپنی طرف سے اضافے کیے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اس کو ہم درست نہیں کہتے اس اضافے کو، لیکن ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبیوں پر اور اللہ کے رسولوں پر جو کلام آئے، جو صحیفے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، وہ سب برحق تھے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو برحق مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل صرف قرآن پر کرتے ہیں۔ تو قرآن پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کتابوں کو معاذ اللہ غلط سمجھتے تھے۔ تو قرآن
اور دیگر آسمانی کتابیں ہوں، قرآن کی متعدد آیات آپس میں ہوں، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث آپس میں ہوں، ان میں ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے۔ تو جس مجتہد نے رفع یدین کے عمل کو منسوخ مانا تو اس کی تحقیق کے مطابق مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت رفع یدین نہیں کرتی، اور کچھ ائمہ مجتہدین نے رفع یدین کو مانا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، ان پر عمل کیا جائے گا، اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ تو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں شافعی، حنبلی وغیرہ، تو وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ تو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے اور الجھنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ رفع یدین کرنے نہ کرنے کو اتنا اہم مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جو رفع یدین نہیں کرے گا معاذ اللہ اس کے عقیدے میں فرق آئے گا۔ یعنی اس طرح کی بھی بولیاں ہم سوشل میڈیا پر سنتے ہیں کہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا دشمن ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ دشمن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ذکر کی، جس میں واضح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ رفع یدین صرف ابتداء میں ہے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے، بعد میں کسی بھی موقع پر نماز میں، عام روٹین میں پڑھی جانے والی نمازوں میں رفع یدین نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن بھی کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور فرمایا کہ یہ کئی صحابہ کا عمل ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی صحابہ کی طرف اس قول کو، اس تحقیق کو منسوب کیا امام ترمذی نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ رفع یدین کو منسوخ مانتے ہیں۔ تو معاذ اللہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ نبی کریم علیہ السلام کا اور آپ کی سنت کا دشمن ہے، تو معاذ اللہ ان صحابہ کرام کے حوالے سے اور امت کے ہزاروں علماء، فقہا اور عوام کے لیے ہم کیا سوچیں گے، کیا عقیدہ رکھیں گے کہ معاذ اللہ یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اور آپ کے دشمن تھے۔ تو یہ بڑی جرت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرعی مسائل کو آسان انداز میں سمجھنے اور درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی طرف سے اپنی عقل کو بیچ میں لا کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان علماء کے پاس حاضر ہونا چاہیے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا۔ اب حدیث کے ذخائر میں ہم دیکھتے ہیں درجنوں سینکڑوں احادیث ہیں، ہزاروں اسناد ہیں۔ اب جو فقہاء کرام ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ احادیث کو اپنے پیش نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں کسی حدیث کی شرح کی اور اس کی وضاحت کی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی حدیث کو بیان کر کے اس کا معنی بیان کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی حدیث کی تشریح کی۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی حدیث کا معنی بیان کیا۔ علامہ سیوطی نے اور دیگر جو محدثین ہیں، شارحین ہیں، انہوں نے کسی حدیث کو ذکر کیا اور اس کی تشریح کی۔ تو اب انہوں نے تشریح کیوں کی؟ اس لیے کہ جس موضوع سے متعلق وہ حدیث تھی، اس موضوع پر جو دیگر روایات تھی ان کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا، ان کا بھی مطالعہ کیا، اور تمام تر احادیث کو دیکھ کر جو خلاصہ بنتا تھا اس کو شرح حدیث کے طور پر ذکر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام بندہ حدیث کی اپنی طرف سے تشریح نہیں کر سکتا، لیکن جو محدث ہے، جو محقق ہے، جس نے احادیث پڑھی ہیں، جو مفتی ہے، فقیہ ہے، اس کو حدیث کی شرح کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی کسی حدیث کی تشریح کروں؟ تو سوال یہی ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی موضوع سے متعلق جو دیگر فرامین ہیں، کیا آپ کے مطالعے میں وہ تمام احادیث آ گئیں؟ کیا آپ نے سیاہ ستہ کا مکمل مطالعہ کر لیا؟ اور صرف سیاہ ستہ تک احادیث یہ محدود نہیں ہے، محصور نہیں ہے۔ سیاہ ستہ سے پہلے بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، ان کے بعد بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ تو ان تمام تر احادیث جو کہ عمل کے اعتبار سے ہیں، جن کو احادیث احکام بھی کہا جائے، کیا آپ کے مطالعے میں وہ تمام احادیث آ گئیں؟ اگر آ گئیں اور آپ نے شرعی اصولوں کے مطابق فنون عربیہ پڑھنے کے بعد اور اصول حدیث، اصول تفسیر اور جتنے بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری علوم ہوتے ہیں، ان علوم کو پڑھنے کے بعد، ان میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اور تمام تر ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ نے کسی حدیث کی تشریح کرنی ہے تو پھر آپ کو حق دیا جائے گا۔ اور اگر معاملہ یہ ہے کہ آپ نے عربی گرامر بھی نہیں پڑھی، عربی کے بنیادی اصول سے بھی آپ آگاہ نہیں ہیں، آپ نے کسی ایک ٹاپک پر تمام احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، قرآن مجید کی تمام آیتوں کو نہیں پڑھا، تو ہرگز آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی کسی حدیث کی تشریح کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی پوری زندگیاں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں گزار دی اور ہمارے لیے اتنا عظیم لٹریچر چھوڑا ہے۔ یعنی صرف بخاری شریف کو آپ دیکھ لیں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، مختلف زبانوں میں بخاری شریف کے ترجمے بھی کیے گئے، ان کی تشریحات بھی کی گئیں۔ یعنی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی زبان میں بخاری شریف کی جب تشریح کی تو 25 جلدیں لکھ ڈالیں۔
امام ابن حجر اسقلانی نے بھی ضخیم جلدوں پر مشتمل فتح الباری کے نام سے شرح بخاری تحریر کی۔ امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد الساری لکھی، ان کے بعد کے علماء نے بھی لکھی، اور آج تک علماء کرام بخاری کی شروحات لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر مسلم کو دیکھ لیں، آپ جامع ترمذی کو دیکھ لیں، حدیث کی دیگر کتابوں کو دیکھ لیں، تو ایک ایک کتاب پر ہمارے علماء نے کئی جلدوں پر تشریحات کی ہیں۔ وہ کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ ہم کسی ایک مسئلے کو، کسی ایک روایت کو دیکھ کر کنفیوز نہ ہوں، بلکہ اس حدیث کے پیچھے جو ایک پورا جہان ہے۔ جیسے کہ اب یہ رفع یدین کا معاملہ ہے، تو رفع یدین کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ان تمام تر احادیث کو اب جب دیکھیں گے، اس پورے علمی جہان کا جب ہم مطالعہ کریں گے، اس سے آگاہی حاصل کریں گے، تو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا کہ وہ پہلے کا عمل تھا، یہ بعد کا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علماء نے اپنے طور پر اصول بنائے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث کی تشریح کرنے کے لیے یا قرآن کی ایک تفسیر کرنے کے لیے جو اصول بیان کیے گئے، جس کو آپ اصول حدیث کہیں، اصول تفسیر کہیں، یا کوئی بھی نام دے دیں، تو یہ علماء نے معاذ اللہ اپنی طرف سے نہیں گھڑے، بلکہ انہوں نے مزاج شریعت کو دیکھا، قرآن کے اسلوب کو دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کے کلام کے اسلوب کو دیکھا، شریعت کے انداز کو دیکھا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ان سے اصول مرتب کیے، اصول بنائے، اور پھر وہ امت کو دے دیے کہ ان اصولوں کی روشنی میں رہ کر جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے گا تو کہیں ٹکراؤ ہمیں نظر نہیں آئے گا، ورنہ ان اصول کو فراموش کر کے علماء اور مجتہدین اور فقہاء کی تحقیق کو، انہوں نے جو تطبیق بیان کی، تفصیل کی، تشریح کی، اس کی وضاحت کی، اس کو چھوڑ کر اپنی ناقص عقل کے مطابق جب ہم سمجھنے جائیں گے تو ہم منتشر الخیال ہو جائیں گے اور کنفیوزڈ ہو جائیں گے، اور سمجھ نہیں پڑے گی کہ اب کس پر عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا۔ یہ امت کے محدثین کا، علماء کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ ساری مشکلیں حل کی ہیں۔ تو آج 15ویں صدی میں آ کر بخاری شریف یا کسی حدیث کی کتاب کی ایک روایت کو دیکھ کر، اس کا نمبر دیکھ کر، اس کے اردو یا انگلش ترجمے کو دیکھ کر ہم رائے قائم کر رہے ہیں، تو یہ کام صدیوں پہلے ہو چکا تھا۔ صدیوں پہلے علماء ان تمام تر احادیث کو پڑھنے کے بعد، ان احادیث کے برخلاف آنے والی احادیث کو دیکھنے کے بعد مجموعی طور پر خلاصہ بیان کر چکے۔ تو اے کاش کہ ہم بزرگوں کی محنت کو آگے بڑھاتے، ان کی ہوئی محنت سے فائدہ اٹھاتے، نہ کہ اپنے طور پر بے قاعدہ علم کا دعویٰ کر کے اور احادیث کی اپنے طور پر معاذ اللہ تشریح کر کے، تفسیر بے رائے کر کے قرآن و حدیث کی خود بھی گناہ گار ہوں، خود بھی کنفیوزڈ ہوں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام کے دور سے لے کے اس 15ویں صدی تک دین اسلام کی تعلیمات، قرآن و حدیث جس طریقے سے، جس انداز سے، جس روش سے پہنچا ہے، اور 15 صدیوں میں امت نے جس انداز سے دین سمجھا اور سمجھایا ہے، اللہ پاک اسی نظام، اسی طریقے کے ساتھ جڑ کر دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔